बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम जमात पंजम उर्दू का 11वां सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इस सबक का आगाज़ करने से पहले कुछ सवालात हैं, जैसा कि हर सबक के शुरू में पूछे जाते हैं बेटे और बेटियों से। तो आप लोगों ने ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में भी इनके जवाबात देने हैं, मैं भी अपने हद तक ज़रूर इनका जवाब दूंगा। सोचें और बताएं आप अपने जेब खर्च का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी तो क्योंकि मैं जेब खर्च लेने वाले की बजाय देने वाला हूँ, कभी कभार मिल भी जाता है बड़ों से, मतलब वालिदैन से और बड़े भाइयों से, तो मैं अपने स्कूल पे ही ज़्यादा पैसे खर्च करता हूँ। तो ये मेरे जेब खर्च का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा क्या आपने मुश्किल में अपने किसी दोस्त की कभी मदद की? अगर की है तो बताएं। यकीनन की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा की है। इतनी जो ज़िंदगी गुजरी है इसमें बेशुमार दफ़ा, और अभी आज भी ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह है कि अपने जो आमदन है उसका कुछ हिस्सा जो है वो मैं ज़रूर ऐसे लोगों के हेल्प करने में सर्फ करता हूँ जिनको उनकी ज़रूरत होती है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। आप भी, मेरा बेटा और बेटियाँ जो है वो कोशिश करें। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी से, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि जब मैं एक तालिब इल्म था तो उसी वक्त से जो मुझे जेब खर्च मिलता होता था पूरे हफ्ते का या महीने का या जब भी जितना मिलता था, तो उसमें से कुछ पैसे, जैसे अगर 10 रुपये मिलने तो उसमें से 1 या 2 रुपये मैं ज़रूर जो है वो मस्जिद में डाल देता या किसी और की हेल्प कर देता। तो ये आदत थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत बरकरार है। क्या आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन 2 बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ, वो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ठीक है बेटे, ये याद रखना है आपने ये। इसके बाद सबक का आगाज़ करने से पहले हम अल्फाज मानी पढ़ेंगे, ताकि जो अल्फाज मुश्किल हों हमारे सबक पढ़ने के दौरान आएँ तो हमें उनका मानी पहले ही पता हो। तो हम पहले सवाल नंबर 1 को, जो मश्क के अंदर दिया हुआ है, यानी हल शुदा सवाल है, उसमें हमें अल्फाज के मानी दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं उनको। सबसे पहला लफ्ज़ है बेटे तोसी। तोसी कहते हैं कुशादगी को, ठीक है, वुसात से है ये, यानी फैलाओ। सखी कहते हैं बेटा जी फयाज को। मुखैयर को, मुखैयर हजरात आपने सुना होगा, ठीक है, जो अक्सर हमने देखा है कि मदरसों, मसाजिद और गरीब गुरबा की वो मदद करते हैं, जो मुखैयर हजरात होते हैं, यानी सखी लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने ज़्यादा नवाजा होता है मालो दौलत से। जुल्नुरैन, जुल्नुरैन का बेटे मानी है 2 नूर वाला, ठीक है। इसके बाद है खारा। खारा होता है नमकीन, जैसे खारा पानी जो होता है वो पीने के काबिल नहीं होता, आपने सुना होगा ये पानी खारा है। दरिया का पानी खारा होता है, यानी नमकीन होता है, वो पीने के काबिल नहीं होता। दाम कहते बेटे कीमत को, ठीक है। अक्सर दुकानों पे आपने लिखा होगा 1 दाम, देखा होगा ये आपने। 1 दाम का मतलब ये एक ही कीमत है इसकी, जिसके हम फिक्स्ड प्राइस कहते हैं। कहत, कहत का मतलब खुश्क साली, ठीक है, यानी जब बारिश वगैरह नहीं होती। नफ़ा, फ़ायदा को कहते हैं बेटे। वक्फ, खुदा के नाम पर छोड़ना, ठीक है, अल्लाह के नाम पर उसको छोड़ देना, उसको वक्फ करना कहते हैं। अब हम अपने सबक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम तलफ़ुज़ सीखेंगे कुछ अल्फाज का। तो यह है कहत, फिर है मायूसी, ना उम्मीदी, नफ़ा, जुल्नुरैन, तौसी, जन्नतुल बकी, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम सबक को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है, हमें बताया गया है, और ध्यान से मेरा बेटा और बेटियां आप सुनिएगा इसको, ताकि जब हम मश्क को हल करें तो हमें पहले ही पता हो उन सवालात के जवाब जो कि सबक में से लिए गए हों। एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा। कहत का मतलब जैसे आपको पता है खुश्क साली को कहते हैं, यानी बारिशें नहीं होना। अगर काफ़ी अरसा तक बारिशें ना हो तो ज़मीन बंजर हो जाती है, वहाँ खेती नहीं होती, तो उसको कहत कहते हैं, खुश्क साली, भूख, ठीक है। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के खात्मे की दुआएं की जा रही थी। इसी दौरान में एक तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। इस काफ़िले में गल्ले से लदे हुए, गल्ला यानी अनाज, खाने पीने वाली अशिया हम कह सकते हैं इसको, अनाज वगैरह, गल्ले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। माशाअल्लाह। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गल्ले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौका से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। तो ये मेरा बेटा, यहाँ से हमें पढ़ने के बाद ये समझ आती है कि जो लोग ये कहते हैं जी ज़माना ख़राब है, वक्त ख़राब है, लोग नहीं ठीक, लोग जो हैं वो धोखा देते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, बेजा नफ़ा उठाते हैं, तो ये हर ज़माने में अच्छाई बुराई बेटा जी
چلتی رہی ہے، یہ دونوں برابر چلتے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے انحصار کرتا، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس رستے پہ چلتے ہیں. اچھائی اور برائی دونوں قوتیں، دونوں طاقتیں، دونوں طرح کے لوگ چلتے رہتے ہیں ہمیشہ، قیامت تک یہ ایسے سلسلہ چلتا رہے گا. تو جیسا کہ دیکھیں کاروباری لوگ اس وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو خرید کے تو اپنی مرضی کے منہ مانگے داموں پہ پھر اس کو بیچیں گے، کیونکہ قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہے. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر مارکیٹس میں، بازاروں میں جو چیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا جس کی جو ہے وہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں کاروباری حضرات. لیکن سبھی نہیں کرتے میرا بیٹا ایسا، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں برائی ہوگی وہاں اچھائی بھی ضرور ہوگی. انہوں نے غلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی لیکن وہ راضی نہ ہوا. تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا لیکن غلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے. تاجروں نے حیرانگی سے پوچھا، پریشان ہو کے پوچھا کہ وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے. یہ کہہ کر اس نے وہ غلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا. مدینہ منورہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے. یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ٹھیک ہے بیٹے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 576 عیسوی میں، یہ 5، 7 اور 6، ٹھیک ہے، عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا. ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی. جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی. ٹھیک ہے، یعنی اناج وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی تجارت شروع کر دی، یعنی وہ کاروبار کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے. تو یہ یاد رکھیں میرا بیٹا اور میری بیٹیاں کہ جب بھی کاروبار کریں آپ لوگ بھی زندگی میں، تو ہمیشہ آپ نے سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کاروبار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا جو بھی کام کرنا ہے آپ نے زندگی میں وہ دیانتداری اور سچائی کے ساتھ آپ نے وہ کام کرنا ہے. وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ نے ابھی پڑھنا ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں آپ، تو یہ بھی کام ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے یہ. آپ اس ذمہ داری کو بھی سچائی اور دیانتداری سے نبھائیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کہتے ہیں بیٹا، سخی کو کہتے ہیں جو کہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے قابل ذکر کام کیے. جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے. قاضی یعنی جو کہ فیصلہ کرنے والے، جیسے کو ہم وکیل کہتے ہیں. خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا. مسجد نبوی کی توسیع کروائی، توسیع کا مطلب کھلا کروایا اس کو بھی. مسجدوں میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا. ٹھیک ہے، ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے. نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا. پورے علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا. کھانا جیسا کہ ہم نے الفاظ مانی میں پڑھا تھا، کھارا مطلب نمکین تھا، وہ پینے کے قابل نہیں تھا. صرف ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا. اس کا مالک بھی ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا. مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا بیٹا؟ یہ غور سے سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا. یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ غنی اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کو غنی کا لقب دیا گیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کے معنی ہے بیٹے دو نور والا، یعنی آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کا شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی، یعنی ان کی زندگی میں ہی زندہ ہی ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ بھئی آپ لوگ جنتی ہیں۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عشرہ کہتے ہیں بیٹے 10 کو، ٹھیک ہے، مبشرہ یعنی جن کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، وہ 10 لوگ، وہ 10 انسان جن کو خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، ٹھیک ہے، 82 یعنی 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہاں پر ہمیں کچھ باتیں مزید بتائی گئی ہیں یہاں کہ لکھنے والے کے مطابق ہمیں کون سی باتیں ضرور اس سبق میں سے سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، یعنی آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے بیٹے جی۔ اس کے بعد ہم مشق کو حل کریں گے۔ ابھی اس میں پہلا سوال ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، الفاظ مانی ہیں۔ اب ہم دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں میرا بیٹا۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ میں سخت ڈیش پڑا۔ کیا پڑا تھا بیٹے؟ قحط، ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے قحط، ٹھیک ہے بیٹے۔ دوسرا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے، جو دوسری خالی جگہ ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ڈیش میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے بیٹا جی؟ مکہ مکرمہ، تو یہاں ہم لکھیں گے مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے یعنی خالی جگہ ہے وہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ ڈیش سے تھا۔ کون سی شاخ سے تھا بیٹے؟ بنو امیہ، یہاں ہم لکھیں گے بنو امیہ۔ یہ جو ہم نے سبق میں پڑھا ہے یہ وہی والی باتیں ہیں، آپ خود بھی حل کر سکتے ہیں ان کو۔ صرف ایک ڈیش ایسا تھا، ایک کیا تھا؟ کنواں، ٹھیک ہے، یہاں ہم لکھیں گے کنواں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیش برس کی عمر میں وفات پائی، 82 یعنی 82 برس۔ یہ ایسے لکھنا ہے، آپ نے اردو میں ہی لکھنا ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اسی طرح لکھیے گا۔ اچھا جی، یہ والا سوال ہمارا حل ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کیا کہا گیا کہ درست جواب کا انتخاب کر کے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ نے سوال کو پڑھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ اگر دائرہ لگانے کے لیے کہا گیا تو ہمیں دائرہ ہی لگانا پڑے گا، اور اگر ٹک کرنے کے لیے کہا ہے تو ٹک کریں گے۔ اگر صرف درست جواب کا انتخاب کرنے کا کہا گیا ہو تو پھر ہماری مرضی، ہم ٹک کریں، سرکل کریں، تو وہ پھر غلط نہیں ہوگا۔ قافلے میں غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد کتنی تھی بیٹا جی؟ 1000 تھی، تو اس میں ہم 1000 والا جو جواب ہے اس کو دائرہ لگا دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے تقریباً کتنے برس رہے بیٹا جی؟ 12 سال، ٹھیک ہے، تو 12 سال والا جو جواب ہے اس کو ہم دائرہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں ثواب ملے گا، کتنا؟ 10 نیکیاں، تو یہاں پہ 10 نیکیوں والا جو جواب ہے اس کو ہم دائرہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں عظیم الشان مقرر کیے۔ کیا مقرر کیے؟ قاضی، ٹھیک ہے۔ جنت البقیع قریب ہے، کس کے قریب ہے بیٹا جی جنت البقیع؟ مسجد نبوی کے، تو یہاں ہم مسجد نبوی کا جو آپشن ہے اس کو دائرہ لگا دیں گے اس کی گرد۔ اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات، بہت آسان ہے یہ، ہم کیونکہ سبق پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں جوابات کا پتہ ہونا چاہیے۔
سب سے پہلا سوال ہے بیٹا کہ مدینہ منورہ کے تاجر غلے کو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ زیادہ نفع کمانا چاہتے تھے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ قحط کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ لوگ مجبور ہیں، وہ منہ مانگے دام جو ہے ان کو دیں گے، اس لیے وہ اس سے فائدہ یا نفع، اپنی مرضی کا نفع اٹھانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے، دوسرا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غلہ لوگوں میں مفت کیوں تقسیم کیا؟ انہوں نے اس لیے غلہ مفت تقسیم کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمانا تھا، تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ان کا جو اللہ کے ساتھ سودا تھا یا جو اللہ کے ساتھ تجارت تھی وہ دنیا کی تجارت سے بہتر تھی۔ ان کا یہ یقین اور ایمان تھا کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو اللہ پر کامل یقین کی وجہ سے انہوں نے جو غلہ تھا وہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت ان کو ایک کی بجائے 10 گنا جو ہے وہ ثواب سے نوازیں گے۔ ٹھیک ہے، ثواب سے بھی، اور اللہ پاک دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا جو نکاح تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اچھا بیٹے، عشرہ مبشرہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ عشرہ مبشرہ سے وہ 10 لوگ مراد ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی، یعنی ان کی حیات میں ہی، ان کے زندہ ہوتے ہی یہ خوشخبری بتا دی تھی کہ آپ لوگ جنتی ہیں، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ان صحابہ کو۔ سبق میں دیے ہوئے کاموں کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں کون کون سے کام کروائے؟ ٹھیک ہے، یعنی سبق میں دیے ہوئے کاموں کے علاوہ جو آپ نے کام کروائے اس میں حکومتی ترجیحات کے بارے میں، اس کے بعد شورائی نظام حکومت کے بارے میں انہوں نے کام کیا، قانون کی حکمرانی اس کے بارے میں کام کیا۔ تو یہ میں صرف ان کی ہیڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ لوگ میرا بیٹا خود کوشش کیجئے گا کہ آپ ڈھونڈیں یا اپنے اساتذہ تھے یا بڑوں سے پوچھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہونی ضرور چاہیے سبق میں۔ اگر کوئی استاد اس سبق کو سن رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا بحیثیت استاد اور بحیثیت ایک فیسیلیٹیٹر، ٹھیک ہے، مدد کرنے والے کے ناطے، کہ آپ بیٹے اور بیٹیوں کو ہر چیز جو ہے وہ حل کر کے نہ دیں، کچھ نہ کچھ ہر سبق میں سے کچھ ایسی بات ضرور ان کے اوپر چھوڑیں جو کہ وہ خود محنت سے ڈھونڈیں، جن کا جواب ان کو ارد گرد سے نہ ملے، ان کو خود سے ڈھونڈنا پڑے۔ یعنی ارد گرد سے مراد کہ ان کو ٹیچر نہ بتائیں، ان کو ان کے بڑے نہ بتائیں، وہ خود ان میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کا حل خود ڈھونڈیں یا اس سوال کا جواب خود ڈھونڈیں۔ مل کر کریں بات، اس سوال میں کہا گیا ہے کہ لائبریری سے کتاب لے کر اس میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں کوئی واقعہ پڑھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ تو اس میں یہ جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، کنواں جو خرید کے انہوں نے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، وہ بھی واقعہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ لائبریری سے کتاب یا کہیں سے بھی آپ انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دینے کا واقعہ اپنے الفاظ میں ایک دوسرے کو سنائیں۔ یہ ابھی واقعہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو آپ میرا بیٹا اور بیٹیاں خود ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو سنا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس بیٹا، لفظوں کا کھیل اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اعراب کا مطلب زیر زبر پیش وغیرہ، ٹھیک ہے، اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں اور جملے بنائیں۔ تو میں آپ کو الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں جملہ بتا دیتا ہوں، میں لکھوں گا نہیں، صرف بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے یا پتہ چل جائے کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے یہ جملے بنانے ہیں اور الفاظ میں کیا فرق ہے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ بھی سب سے پہلا ہمارے پاس جو بیٹا لفظ ہے وہ ہے عالم، ٹھیک ہے، عالم کا عالم، اور دوسرا لفظ بھی میں پہلے بتا دیتا ہوں وہ ہے عالم، ٹھیک ہے۔ عالم کا مطلب بیٹا ہوتا ہے جہان، دنیا۔ تو ہم اس کا جو جملہ ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ سارے عالم کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، سارے عالم کا مالک اللہ ہے۔ پھر ہے دوسرا لفظ عالم، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، ٹھیک ہے، ایک عالم جاہل سے برتر ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ عالم جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے انس، انس کسے کہتے ہیں؟ انس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے محبت، جیسے کہتے ہیں ہم انسیت ہے اس کو، یعنی کسی سے محبت ہے۔ والد کو اپنے بیٹے سے بڑا انس ہے،
یا والدین کو اپنے بچوں سے بڑا انس ہوتا ہے. پھر ہے انس. ٹھیک ہے, انس کا مطلب ہوتا ہے طاقت. پہلوان نے اپنی انس کا جوہر دکھایا. ٹھیک ہے, یعنی اپنی طاقت کا جوہر دکھایا. اس کے بعد ہے دور. دال زبر واورے دور. دور کا مطلب کیا ہوگا بیٹے؟ زمانہ. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے دور خلافت میں انصاف کا بول بالا تھا. ٹھیک ہے, یہ سائنس کا دور ہے. یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ سائنس کا دور ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ ہم نے سبق میں پڑھا ایک میں. اس کے بعد ہے دور. دال پیش واورے دور. دور کا مطلب فاصلے پر, کوئی چیز دور ہو مجھ سے, تو میرا گھر اسکول سے دور ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سحر. سحر کہتے ہیں بیٹا جی صبح کو. سحر, سحر کا وقت تھا یعنی صبح کا وقت تھا, یا یہ سحر کا وقت ہے, صبح کا وقت ہے. پھر ہے سحر. یہ سحر ہے, یہ سحر ہے. سحر کا مطلب ہوتا ہے جادو. ٹھیک ہے, تو دیہاتی سحر پر ہی زیادہ یقین رکھتے ہیں. یا سادہ لو لوگ دیہاتی ہوں یا شہری ہوں, کسی بھی طرح کے ہوں, یہاں میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ جو دیہاتی وہی ہوتے ہیں, بلکہ سادہ لوگ, جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ سحر پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. مخاطب. مخاطب کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے؟ بات کرنے والا. تو احمد نے علی کو مخاطب کیا. ٹھیک ہے, مخاطب, یہ مخاطب ہے, یہ مخاطب ہے. ٹھیک ہے, توئیں پہ زبر ہے. جس سے بات کی جائے. دوران تقریر میرے مخاطب خوش ہو رہے تھے. ہم یہ جملہ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا جی اگلا سوال, قواعد سیکھیں سے متعلق دیے ہوئے فعل حال کے جملوں کو فعل ماضی اور فعل مستقبل میں تبدیل کر کے دکھائیں. بہت آسان سوال ہے یہ بیٹے. فعل حال کا مطلب ہوتا ہے موجودہ زمانہ, فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے جو گزر چکا ہو, اور جو مستقبل ہے جو آئے گا. جیسے احمد نماز ادا کرتا ہے, تو فعل ماضی, اس کو ہم فعل ماضی کا اگر جملہ ہم نے بنانا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے احمد نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے انگریزی میں بھی یہ ٹینسز پڑھے ہوں گے, تو ماضی میں جو ہے وہ ہم اس کو لکھیں گے احمد نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, یہاں میں چلیں لکھ بھی دیتا ہوں, احمد نے نماز ادا کی. ٹھیک ہے, اچھا جی. فعل مستقبل کا مطلب ہوگا کہ احمد نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ میں ایک جملہ ہی لکھوں گا صرف یہاں, احمد نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اگلا جملہ دیکھیں. میں سبق یاد کرتا ہوں. یہاں آئے گا میں نے سبق یاد کیا. میں سبق یاد کروں گا, یہ مستقبل ہو جائے گا اس کا. پھر اس کے بعد والا جملہ ہے بیٹا جی تاجر غلہ بیچتا ہے. یہاں ہم لکھیں گے ماضی میں تاجر نے غلہ بیچا. تاجر نے غلہ بیچا. تاجر غلہ بیچے گا, یہ ہوگا بیٹا اس کا مستقبل کا فقرہ. سخی خیرات بانٹتا ہے. یہاں لکھے سخی نے خیرات بانٹی. ٹھیک ہے, سخی نے خیرات بانٹی, اور اس کے بعد مستقبل میں لکھیں گے سخی خیرات بانٹے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹے. مالی پودوں کو پانی دیتا ہے. یہاں لکھیں گے ماضی کا فقرہ مالی نے پودوں کو پانی دیا. مالی نے پودوں کو پانی دیا. اچھا, اس کے بعد جو مستقبل کا فقرہ ہے وہ ہوگا مالی پودوں کو پانی دے گا. مالی پودوں کو پانی دے گا. اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہے اس میں کہا ہے جملوں کے سامنے دیے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. کنجوس کا میں متضاد لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. کنجوس کا بیٹا جی متضاد ہوتا ہے سخی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لکھ لیجئے گا اس میں خالی جگہ میں. نمکین کا میٹھا ہوتا ہے بیٹے, نمکین کا میٹھا. اس کے بعد باطل. باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ, اور اس کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا سچ. جھوٹ کا سچ ہی ہوتا ہے نا, تو باطل کا معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے. خاموش. خاموش کا مطلب ہوتا ہے بیٹے شور. ٹھیک ہے, مستقل. مستقل کا ہوگا بیٹا عارضی. ٹھیک ہے, مستقل کا متضاد ہوگا عارضی. ٹھیک ہے بیٹے, اب یہ خالی جگہ میں آپ خود ہی لکھ لیجیے گا ان کو.
اچھا جی، آگے سوال نمبر جو 10 ہے، کہتے ہیں کہ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کا خلاصہ سنائیں. ٹھیک ہے جی، پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں جی. اس کا میں جلدی کوشش کروں گا اس کو پڑھوں. غور سے سنیے گا آپ ذرا متوجہ ہو کے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 4 خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سادہ اور معمولی زندگی لیکن صاف ستھرا لباس پہنتے تھے. خوراک بھی بہت سادہ تھی. خوشحال تھے لیکن اپنا مال دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے. اس لیے ہجرت کے بعد کبھی کبھار فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا. فاقہ مطلب کہ بھوکے رہنا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، یعنی بیوی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے اور کھرے انسان تھے. انہوں نے ہمیشہ اور ہر موقع پر گواہی دی اور تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا. صدیق سچے کو کہتے ہیں بیٹے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنی جان اور اپنا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا اور بہت مصیبتیں بھی جھیلیں، برداشت کی. ٹھیک ہے. 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت، کپڑے، بستر، سامان وغیرہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا، یعنی بالکل ساتھ ہی. ٹھیک ہے. تو بیٹا اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگ خود بھی اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی کوئی خلاصہ اس کے بارے میں پیراگراف میں اپنی سوچ کے مطابق لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کچھ نیا لکھیں میں ہمیں کہا گیا کہ اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں اور اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں بتائیں. تو ایک خط لکھنا ہے. خط بہت آسان ہے لکھنا. سب سے پہلے ہم لکھیں گے امتحانی کمرہ یا کمرہ امتحان، پھر اس کے بعد تاریخ لکھیں گے نیچے. ٹھیک ہے. پھر ہم لکھیں گے پیارے دوست السلام علیکم. اس کے بعد ہم لکھیں گے پرسوں کی ڈاک سے آپ کا نوازش نامہ ملا، خیریت معلوم ہونے پر انتہائی مسرت ہوئی، یعنی خوشی ہوئی. آپ نے خط میں مجھ سے اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں دریافت کیا ہے، یعنی میری. ٹھیک ہے. یعنی میری پسندیدہ شخصیت کے بارے میں. میری پسندیدہ شخصیت ہمارے ملک کے مشہور و معروف مصنف اور ہر دل عزیز شخصیت جو بھی نام ہو وہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا ہے. ان کا ایک ایک حرف تحقیق پر مبنی ہوتا ہے. ان کے قلم سے ہمیشہ سچ بات نکلتی ہے. اور جب کبھی وہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو لوگ ان کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سمیٹتے ہیں. پیارے دوست، میں ان کی تقریر اور تحریر سے بہت متاثر ہوں. میں ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ان میں اپنی پسندیدہ شخصیت کا نام لکھ سکتے ہیں. امی جان اور باجی جان سب خیریت سے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں. والسلام. آپ کا پیارا دوست اپنا نیچے نام لکھ دیجیے گا تو ایسے خط مکمل ہو جائے گا. سوال نمبر 12 جو ہے وہ بیٹے اس طرح ہے کہ مثال کے مطابق ہندسی گنتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عددی ترتیب لکھیں اور اس عددی ترتیب کے جملے بنائیں. جیسے یہ لکھا ہے 11 ہے، عددی اس کو 11واں یا 11ویں دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. اور جملہ کیا بنے گا؟ گلی میں 11واں گھر عبداللہ کا ہے. اگر 11ویں کی بات کی جائے وہ امتحان میں 11ویں نمبر پر آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 12 ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 12واں. ٹھیک ہے. تو 12واں کا جملہ کیا بنائیں گے ہم سب سے پہلے کہ ٹوکری میں 12واں سیب خراب نکلا. ٹوکری میں سے 12واں سیب خراب نکلا. اور اس کے بعد 12ویں. ٹھیک ہے. 12ویں، یہ 11ویں یہ 12ویں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. میرا چھوٹا بھائی 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اگلا جو 13 ہے لکھا ہوا ہے اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ 13واں. ٹھیک ہے. تو 13ویں کے لیے ہم کیا جملہ بنائیں گے؟ محلے میں 13واں گھر علی صاحب کا ہے.
محلے میں 13واں گھر علی صاحب کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے 13ویں، اس نے 13ویں کا امتحان اسی سال پاس کیا، یا اس نے 13ویں کا امتحان اسی سال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ 16، یہ 13 کے بعد نہ 14 نہ 15 نہیں لکھا ہوا، یہ 16 لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، 16واں۔ اور میرے گھر کا نمبر 16واں ہے، میرے گھر کا نمبر 16واں ہے، یا 16واں نمبر میرے گھر کا ہے۔ اس کے بعد 16ویں آ جائے گا، ٹھیک ہے، میری بہن 16ویں جماعت میں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 18 ہے، یہ 18واں، اس نے الماری میں سے 18واں سوٹ اٹھایا، جیسے کسی دکان میں جائیں اس میں الماری ہوتی ہے نا، تو 18ویں دکان سے میں نے سوٹ خریدا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کپڑے کی دکانوں میں سے 18ویں دکان سے میں نے سوٹ خریدا۔ یہ لمبا ہو جاتا ہے فقرہ، بہرحال آپ اس میں کسی اور بھی طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 18ویں، ٹھیک ہے، 18ویں صدی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ 19، ٹھیک ہے، 19واں، دوڑ میں اس کا 19واں نمبر تھا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی میں 19ویں صدی میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جو 1999 تک جو لوگ پیدا ہوئے وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں 19ویں صدی میں پیدا ہوا، یا میرے استاد 19ویں صدی میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یا پاکستان 19ویں صدی میں بنا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم۔ آؤ کریں کام، یہ آخری سوال ہے اس کا۔ گدھا گری ایک معاشرتی مسئلہ ہے جسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں اور اس کے حل کی تجاویز پر مبنی ایک مختصر تقریر لکھیں۔ تو اس میں ایک مختصر تقریر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ صدر محفل، محترم حاضرین اور سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے گدھا گری ایک معاشرتی مسئلہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، یعنی مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا اچھا ہے۔ ہمارے ملک میں آج کل گدھا گری باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے، اور اس پیشہ میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے شہر اور قصبے بھی اس کا شکار ہیں۔ گدھا گری نہ صرف ملک کے لیے بدنامی اور رسوائی کا سبب ہے، بلکہ یہ بہت سے جرائم کو جنم دیتی ہے۔ گدھا گری کو ختم کرنے کے لیے پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ ان لوگوں کی حکومتی سطح پر بحالی کے مراکز بنائے جائیں، ان کی مالی معاونت کی جائے، ان کو کاروباری طبقے میں شامل کیا جائے تاکہ یہ اس ملک کے فعال شہری بن سکیں۔ غیر سرکاری تنظیمیں یعنی NGOs بھی اس گدھا گری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کا انتہائی مشکور، والسلام۔ اس کے بعد سوال ہے بیٹا جی، گتے کے خالی ڈبوں سے ایک غلہ تیار کریں، اپنے جیب خرچ میں سے اس میں کچھ رقم ڈالیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ تو یہ آپ لوگ ضرور کیجئے گا کہ ایک ایک غلہ بنائیں گتے کے ڈبوں کا، اور اس کے بعد اپنی جو جیب خرچہ ہے، جو پاکٹ منی ہے، اس میں سے کچھ پیسے اس میں ڈالیں اور اسے مدد کریں پھر دوسروں کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو سبق ہے بیٹا یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ پھر بھی کسی طرح کی اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا ضرور۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔